अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी होस्ट अलीशा। कैसी हैं सब रीडर्स? उम्मीद करती हूं कि सब ठीक ठाक होंगे। उम्मीद करती हूं कि आपको मेरे नॉवेल्स पसंद आ रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय दीजिएगा। राय देने से मोटिवेशन बढ़ता है और अच्छे अच्छे नावल शेयर करने को दिल करता है। तो आज हम पार्ट 6 तू जो है मेरी ज़िंदगी का नावल रीड करेंगे। तो टाइम को ज़ाया किए बिना चलते हैं अपने नावल की तरफ और इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। वो हसनैन के साथ इस तरह अकेले जाने से घबरा रही थी, लेकिन इसे हसनैन को समझना था कि इसे परखना था, सच बताना था। वो बाकी सारी सोचों को खुद से दूर रखकर पैकिंग करने लगी। हसनैन कमरे में आया तो इसे नज़रअंदाज करता हुआ फ्रेश होने चला गया। मारूफ जल्दी जल्दी में दोनों की पैकिंग करके फारिग हुई। अभी से अपने कपड़े निकालने थे और तैयार भी होना था। वो बेख्याली में पीछे मुड़ी तो इसे लगा जैसे इसका सर किसी दीवार से टकरा गया हो। वो अपना सर थामे कुछ टाइम तक के हवास बहाल करने लगी और फिर सर उठाकर सामने खड़ी लंबी चौड़े मर्दाना वजाहत से भरपूर हसनैन को देखने लगी, जो अपने हाथ सीने पर बांधे से गुस्से से देख रहा था। वो अपना दर्द भूल कर करंट खाकर 2 कदम पीछे हटी। हसनैन इसी पोज में खड़ा इसकी बचकाना हरकतें देखने में मसरूफ था। मेरे ख्याल में जो इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं सिर्फ चेहरे पर सजाने के लिए नहीं, अल्लाह ने दी, इसका इस्तेमाल करना सीखो। वो आंखों में शरारती अपने मगरूर से अंदाज में कहने लगा। न जाने क्यों वो जितना इस लड़की से दूर होना चाह रहा था इतना इसके करीब हो रहा था। वो मारूफ की सादगी और खूबसूरती की जानिब खींचा चला जा रहा था। वो मैंने आपको देखा नहीं। सॉरी। वो अपनी आंखों को जोर से मीच कर खड़ी हो गई, गोया अगर इसने आंखें खोली तो हसनैन इसे खा जाएगा। हसनैन इसकी आवाज से लड़खड़ाहट से समझ गया था कि मारूफ इससे कितना डरती है। ओके ओके, कोई बात नहीं, इसने दिल में इस पर मुलामत की। हसनैन, शायद तुमने एक बेकसूर लड़की को अपने इंतकाम का निशाना बना रहे हो। क्या सही फैसला किया तुमने? क्या तुम्हारा रब तुम्हें माफ कर देगा? वो खुदा की अदालत लगाए खड़ा था। वो खुद को कोसता हुआ कमरे से बाहर चला गया। दरवाजे को इतना जोर से बंद किया कि मारूफ ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। अल्लाह जी, ये तो इतने गुस्से वाले हैं, कैसे समझा सकूंगी मैं इन्हें? ये तो मुझे मारने में 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे, लेकिन मैं पीछे नहीं हटने वाली। मैं बीजान को मायूस नहीं कर सकती। वो खुद से अहद करती हुई वार्डरोब से अपनी ड्रेस निकालने लगी। कुछ देर में उन्हें लंदन के लिए निकलना था। वो फ्रेश होने चली गई। वो कमरे से निकलकर बाहर लॉन चहलकदमी करने लगी। ये इसकी बचपन से आदत थी। जब भी वो परेशान होता था यूं ही लॉन में आकर चहलकदमी करता था। हिना अपने कमरे की खिड़की से इसे देखने लगी और फिर अपने सर पर दुपट्टा रखकर बाहर लॉन में आ गई। क्या प्रॉब्लम है? आप कुछ परेशान लग रही हैं। वो हसनैन के चेहरे पर तनाव और गुस्सा देखने लगी। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आप कब आई? वो नॉर्मल से लहजे में पूछने लगा। अभी अभी आई, जब आप किसी गहरी सोच में गुम थे। आप बता नहीं रहे कि वो उसे जिताते हुए कहने लगी। कुछ भी नहीं, आपको गलतफहमी हुई है शायद। वो आराम से चलता हुआ चेयर पर बैठ गया। हसनैन को हिना के दिल में अपने लिए छुपे हुए जज्बात का पता था, लेकिन इसने कभी भी हिना को इस नज़र से नहीं देखा। हिना सिर्फ इसके लिए एक अच्छी दोस्त और कज़न थी। अब मैं चलता हूँ, कुछ देर में फ्लाइट है हमारी, मैं देख लूँ। मारूफ तैयार हो गई है, वो आम से लहजे में कहता हुआ घर के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ा। हिना इसे अपने दूर जाता हुआ देख रही थी, लेकिन अब ये इंसान किसी और का हमसफर और महरम था। ये सब और नहीं सोचना चाहती थी। अपने होंठों पर एक तल्ख सी मुस्कुराहट सजाए वहां से चली गई। मारूफ ब्लैक पैरों तक आती फ्रॉक में मलबूस अपने लंबे और सिल्की बालों को ब्रश कर रही थी जब वो कमरे में दाखिल हुआ। वो बिना किसी खौफो डर से अपने काम में मसरूफ रही। हसनैन कबर्ड का दरवाजा खोलकर अपने पासपोर्ट वगैरह निकालने लगा। इतनी देर में मारूफ खुद को तैयार कर चुकी थी, अबाया पहनने लगी। वह खुद पर हसनैन की नज़र आसानी महसूस कर सकती थी, लेकिन वो अपने आप को मसरूफियत दिखाने की कोशिश कर रही थी, जिसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब रही। अगर तुम्हारी तैयारी मुकम्मल हो गई हो तो चले। वो मारूफ की निकाब में झांकती आंखों को देखकर कहने लगा। जी चले, इसने आंखें झुकाकर कहा, जब लहजा इसका मजबूत था। जुनैदी ने एयरपोर्ट तक सी ऑफ करने आया था। फ्लाइट का टाइम हुआ। वो दोनों आकर अपनी अपनी सीटों पर बैठ के मारूफ थोड़ा सा घबरा रही थी। वो जहाज में सफर करने से डरती थी। जब भी हसन साहब इसे कहीं लेकर जाते थे वो अपनी अम्मी या किसी का हाथ पकड़ लेती थी, जबकि हसनैन के लिए ये आम सी बात थी। वो काम के सिलसिले में अक्सर मुल्क से बाहर ट्रैवलिंग करता रहता था। जहाज ने टेक ऑफ किया तो मारूफ ने हसनैन का हाथ को मजबूती से पकड़ लिया, आंखें जोर से बंद कर ली। वो समझ गया था कि वो डर रही है। इसने हल्का सा हसार खींचा जिसे मारूफ ज्यादा न डरे। ये अमल इसे कैसे और कब हो वो नहीं जानता था। मारूफ अपनी आंखों में हैरती से तकने लगी।
وہ اپنا ڈر بھول گئی تھی۔ حسنین دنیا جہاں سے بے خبر اس کی شہد رنگ آنکھوں میں کھویا ہوا تھا۔ جہاز ٹیک آف کر چکا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، معروف نے کہا، جھجکتے ہوئے کہا۔ وہ پھر سے ویسے ہی کھویا رہا۔ میں آپ سے بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہوں میں۔ اب کی بار معروف نے اس کے بازو پر اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ ہوش میں آیا تو آہستہ سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اپنے جلد بازی پر ملامت کرنے لگا۔ معروف نے بھی اپنی گھنی پلکیں جھکا لی۔ معروف ابھی بھی اسی شہر میں کھوئی ہوئی تھی جبکہ حسنین اسے نظر انداز کیا اپنی کسی فائل میں سر دیے بیٹھا تھا۔ معروف کو نیند آنے لگی لیکن وہ زبردستی اپنی آنکھیں کھولے بیٹھی تھی کہیں پھر سے حسنین کچھ کہہ نہ دے۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ وہ سیٹ پر اپنے سر کو ٹیک لگائے سو گئی۔ حسنین کو جب معروف کی خاموشی محسوس ہوئی تو اس نے اپنے برابر بیٹھی معروف کو دیکھا جو نیند میں تھی۔ حجاب کی وجہ سے حسنین کو اس کی بند آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ اب وہ اسے غور سے دیکھنے لگا۔ وہ ہر قدم پر اسے حیران کر رہی تھی۔ حسنین نے کسی لڑکی کو کبھی خود کو اس طرح سے چھپائے نہیں دیکھا تھا۔ جتنی بھی لڑکیاں اس نے دیکھی تھی سب ایک دوسرے کو ٹکر دینے کے چکر میں خود کو لباس کو خراب کرتی جا رہی تھی۔ لیکن معروف نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ہر انسان کو ہم ایک ہی ترازو میں نہیں تول سکتے۔ وہ اسے دیکھنے لگا۔ اس کے سر کا ایک بال تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے معروف کی سادگی اور معصومیت کہیں نہ کہیں دل کو چھو رہی تھی، لیکن ابھی وہ سچ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، جبکہ وہ کہیں نہ کہیں خود کو قصوروار سمجھ رہا تھا۔ معروف سے زبردستی شادی کرنا اس کی غلطی تھی، لیکن حسنین شاہ یہ بات کیسے مان لیتا وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ خود کو ایک لڑکی کے سامنے جھکائے جبکہ ایک لڑکی اس کی بیوی تھی، کسی کی بہن بیٹی اور کسی کے گھر کی عزت تھی۔ اگر وہ یہ سب سوچتا تو آج نوبت نہ آتی۔ اس کا ضمیر اسے ہر وقت ملامت کرتا رہتا، لیکن وہ تھا کہ اپنے کان، دل و دماغ سب بند کیے ہوئے تھا۔ وہ ان سب خیالوں سے تب چونکا جب معروف کے سر اس کے شانوں سے لگا۔ وہ نیند میں تھی لیکن وہ اس کے شانے پر سر رکھ کے سو رہی تھی۔ حسنین کے چہرے پر عجیب سے رنگ تھے، جن رنگوں میں شاید وہ ابھی تک واقف نہ تھا، یا پھر وہ اپنے دل کی ابھی سننا نہیں چاہتا تھا۔ وہ یوں ہی کتنی دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ لندن پہنچے تو حسنین نے اسے اٹھانا چاہا لیکن معروف کی آنکھ پہلے ہی کھل گئی۔ وہ شرم سے اپنی نظریں جھکائے ہوئی تھی۔ حسنین اس کی جھجک اور شرم کو اپنے سے سمجھ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، آپ نیند میں ہیں، پلیز شرمانا بند کرو، محرم ہوں میں آپ کا، چلیں اب۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ یہ سب کیسے اور کیوں کہا۔ اس نے شاید محبت اپنے قدم جما رہی تھی۔ معروف سیٹ سے اٹھے تو حسنین نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ معروف منہ کھولے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ حسنین نے گاڑی ہائر کی اور اس سے پہلے معروف کو بٹھایا، پھر خود ڈرائیونگ سیٹ پر آیا۔ وہ اکثر لندن کے کام کے سلسلے میں آتا رہتا تھا۔ معروف کو پیاس لگی تھی لیکن وہ حسنین سے نہیں کہہ پا رہی تھی۔ جب انہیں سفر میں 2 گھنٹے سے اوپر ٹائم ہو گیا تو حسنین کو مخاطب کیا، مجھے پیاس لگی ہے۔ اتنے سے ہلکی سی آواز میں کہا، شاید ہی حسنین سن پایا ہو لیکن اس نے سن لیا تھا۔ کچھ آگے جا کر اسے ریسٹورنٹ وغیرہ نظر آیا۔ وہ گاڑی سے اتر کے واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں پانی کی بوتل، چپس اور کھانے کی چیزیں تھی۔ وہ ساری چیزیں معروف کو تھما کر معروف نے پہلے پانی پیا، پھر حسنین کی جانب چپس کا پیکٹ بڑھایا تاکہ وہ بھی کچھ کھا لے۔ حسنین نے ایک نظر اسے دیکھا، ڈرائیونگ کرتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے چپس لے لی۔ یوں ہی خاموشی میں سفر گزرا۔ حسنین نے بہت بڑے اور خوبصورت ہوٹل کے باہر گاڑی روکی، معروف کو اترنے کا کہا۔ وہ دونوں باہر آئے تو حسنین جلدی سے آگے بڑھ گیا۔ وہاں پر تھوڑا رش تھا۔ معروف کو عادت نہیں تھی اتنے سارے لوگوں میں اکیلے چلنے کی۔ وہ تو ڈر کے مارے جلدی چلنے لگی۔ اسے جب یاد آیا کہ وہ اکیلا نہیں بلکہ ایک اور جیتا جاگتا انسان اس کے رحم و کرم پر اس کے ساتھ آیا ہے تو وہ فوراً رکا، پیچھے مڑ کر معروف کو دیکھنے لگا۔ ابھی بھی وہ اس سے بہت دور تھی۔ اب اس سے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ عجیب سی کشش تھی۔ معروف میں وہ کشش حسنین کو اپنی جانب کھینچتی تھی۔ شاید معروف کا خانیہ جیسا دکھنا تھا۔ وہ واپس گیا، معروف کا ہاتھ پکڑ کر ہوٹل میں داخل ہوا۔ اپنے کمرے کی چابیاں لے کر وہ لفٹ کی جانب بڑھا۔ معروف کسی بچے کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے معروف کا ہاتھ چھوڑا۔ تم آرام کر لو، میں کام سے جا رہا ہوں، پہلے ہی میٹنگ سے لیٹ ہو چکا ہوں، جب تک میں نہ آؤں کہیں نہیں جانا۔ ہاں، وہ اپنی پاکٹ سے موبائل فون نکال کر اس کے ہاتھوں میں تھما گیا، پھر اس کی سوالیہ نظروں کو دیکھنے لگا۔ یہ موبائل اپنے پاس رکھنا، اس موبائل میں میرا اور گھر کا نمبر سیف ہے، کوئی بھی بات ہو مجھے فون کرنا، یا اگر زیادہ بور ہو رہی ہو تو گھر پر بی جان سے بات کر لینا، بھوک لگے تو فون کر کے آرڈر کر دینا، میں تمہارا کھانا خود ہی آرڈر کر کے جا رہا ہوں، کھا لینا۔ وہ سب کچھ سمجھا کر گیا۔ اپنا فون اور گاڑی کی چابی اٹھا کر روم سے باہر چلا گیا۔ وہ کیوں اتنی فکر مندی اور پریشانی اس لڑکی کے لیے دکھا رہا تھا جس نے شادی صرف بدلے کے لیے کی تھی؟ وہ خود سے جتنا سوال جواب کر رہا تھا اتنا الجھ رہا تھا۔
معروف کو یقین نہیں آ رہا تھا یہ وہی حسنین ہے جس سے وہ پہلی بار ملی تھی۔ وہ حسنین شاہ تو کوئی اور ہی تھا۔ خود سے باتیں کرنے لگی، اس کے دیے گئے قیمتی فون سے خود کو مصروف کر لیا کیونکہ وہ ابھی سے خود کو بور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نہ جانے حسنین کی واپسی کب تک ہوتی۔ حسن مجھے میری بچی کا چہرہ ایک بار تو دکھا دے، ماں ہوں، نہیں ہو رہا برداشت میرے دل کو سکون میں تب تک نہیں رہ سکتا جب تک میں اپنی بچی کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں۔ فرزانہ بیگم نے روتے ہوئے حسن صاحب سے کہا، جو کہ ابھی بی جان سے فون پر بات کر کے فارغ ہوئی تھی۔ فرزانہ سب کچھ دن میں آپ کے جذبات سمجھ سکتا ہوں، لیکن میں بھی تو اتنے دن سے برداشت کر رہا ہوں، کچھ دن اور صحیح۔ وہ میرا بھانجا ہے، میری ہانیہ کا بیٹا، اگر ہماری معروف اسے صحیح غلط سمجھا سکتی ہے تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ آپ بس کچھ دن صبر کر لیں، پھر ہم دونوں چلیں گے اپنی بچی سے ملنے۔ حسن صاحب کہہ کر کمرے سے چلے گئے، جبکہ فرزانہ بیگم معروف کی خوشیوں سے بھری زندگی کی دعا کرنے لگی۔ وہ رات کے واپس لوٹا تو معروف تب تک سو چکی تھی، شاید سفر کی تھکن کی وجہ سے وہ تھکا ہوا تھا، لیکن پہلے فریش ہونے چلا گیا۔ واپس آ کر صوفے پر بیٹھے اس کا سر شدید درد کر رہا تھا۔ وہ سگریٹ نکال کر اس کی کش لینے لگا۔ معروف کچی نیند میں تھی، سگریٹ کی اسمیل اسے بالکل اچھی نہیں لگتی تھی۔ وہ اٹھ بیٹھی تو سامنے حسنین سے سگریٹ پیتے ہوئے نظر آیا۔ وہ بستر سے اتر کر اس کے پاس ہے، یہ کیا ہے، آپ سگریٹ کیوں پی رہی ہیں؟ چھوڑے اسے۔ وہ ناراضگی سے اس کے ہاتھ سے سگریٹ چھیننے لگی۔ حسنین سے سگریٹ کو دور کر رہا تھا، معروف جلد بازی کے چکر میں اپنا ہاتھ جلا بیٹھی۔ حسنین نے فوراً سگریٹ کو مسلا اور ایش ٹرے میں پھینکا۔ اس کا ہاتھ پکڑ لے، تم پاگل ہو، دیکھو اب جل گیا نا ہاتھ۔ وہ اسے ڈانٹ رہا تھا۔ اچانک وہ رونا شروع ہو گئی۔ اس کے آنسو حسنین کے ہاتھ پر گر رہے تھے۔ وہ اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا، زیادہ درد ہو رہا ہے؟ وہ اسے کسی چھوٹی بچی کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا۔ وہ اپنا سر نہ ہلانے لگی، لیکن آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ پھر رو کیوں رہی ہو؟ آپ کس نے کہا تھا کہ سگریٹ چھیننے؟ وہ اپنے غصے پر قابو کرنے لگا۔ جس چیز سے آپ کو نقصان ہوگا اس چیز سے میں آپ کو دور رکھنے کی ہر کوشش کروں گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہی تھی، جبکہ اس کا ہاتھ ابھی بھی حسنین کی گرفت میں تھا۔ وہ کتنی ہی دیر اس پاگل سی لڑکی کو دیکھنے لگا، جیسے یہ تک یاد نہیں کہ حسنین اس کے ساتھ نہ جانے کتنا غلط کیا ہے۔ اسے اٹھا کر لائے، پھر زبردستی شادی کی، پھر اس کے گھر سے اسے دور کر دیا۔ اسے معروف کی آنکھوں میں ویرانی، مایوسی، اپنوں سے جدا ہونے کا درد نظر آ رہا تھا۔ معروف اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑوانے لگی، لیکن سامنے والی کی گرفت اس کی کوشش سے زیادہ مضبوط تھی۔ حسنین نے اسے پیار سے دیکھتے ہوئے صوفے سے اٹھنے سے منع کیا، جس کا معروف پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ اپنے دوسرے ہاتھ کی مدد سے حسنین سے ہاتھ چھڑوانے لگی، جبکہ حسنین نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی اپنی گرفت میں لے لیا۔ اب وہ شکایتی نظروں سے اپنے سامنے خوبصورت اور ضدی شوہر کو دیکھنے لگی، جس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ وہ اپنے پلکیں جھکا گئی۔ اب دونوں بیچ میں خاموش تھے، لیکن اس خاموشی کے پیچھے بھی دونوں میں جنگ جاری تھی۔ اس خاموشی کو معروف کی پیاری سی آواز نے توڑا، چھوڑے میرا ہاتھ، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ اس کی جانب اپنے منہ موڑ کر کہنے لگی، جبکہ حسنین کی آنکھوں میں دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ اگر یہ ہاتھ نہ چھوڑوں تو اس کے ایک سوال میں معروف کو بہت کچھ محسوس ہوا، محبت، جنون اور ضد، اور بھی نہ جانے کیا کیا، لیکن وہ خود کو کیسے خوش فہمی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے چپ رہی۔ بتاؤ نا، اگر یہ ہاتھ نہ چھوڑوں تو پھر سے وہی بات دہرانے لگا، تو میں ساری رات یہیں بیٹھے بیٹھے گزار دوں گی۔ اور کیا؟ یہ کیسی بھی تعصب کے بغیر عام سے لہجے میں جواب دے کر خاموش ہو گئی۔ معروف، میں تمہاری نظروں میں کتنا گر چکا ہوں، مجھے پتا ہے میں نے تمہارے ساتھ برا کیا ہے، نہ جانے کن جذبات میں بہتے ہوئے وہ سب کہہ رہا تھا۔ کس نے کہا آپ سے کہ آپ میری نظروں میں گر چکے ہیں؟ ہاں، میرے خیال میں جوڑیوں اوپر والا بناتا ہے، میرے نصیب میں انہوں نے آپ کو لکھا تھا، پھر چاہے جس طریقے سے آپ مجھ سے شادی کرتے، یہ ایک دن ہونا ہی تھا۔ یہ کہتے ہوئے اسے عجیب سا درد محسوس ہوا۔ معروف کی آواز میں وہ سب کہہ کر اپنے امڑ آنے والے آنسو کو روکنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ حسنین بے ساختہ معروف کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ نہ جانے کتنی ہی دیر وہ اس کے سینے سے سر رکھ کر روتی رہی۔ جب وہ رونے کے بعد خود کو ہلکا محسوس کرنے لگی تو آہستہ سے حسنین سے دور ہو گئی۔ سر ابھی بھی جھکا ہوا تھا۔ حسنین نے اس کا ہاتھ ابھی بھی اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا۔ میں مانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا، لیکن جو میرے ساتھ ہوا اس کا کیا؟ میں تو حسن جیلانی کو قصوروار نہیں تھا، پھر کیوں انہوں نے میرے ماں باپ کو مروا دیا؟ وہ رو رہا تھا۔ حسنین شاہ، مغرور اور انا والا مرد، آج رو رہا تھا، وہ بھی ایک لڑکی کے سامنے۔ حسنین، میں اگر آپ سے کوئی بات کروں تو کیا آپ میری بات کا اعتبار کر لیں گے؟ معروف اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اسے جواب طلب نظروں سے دیکھنے لگی۔ ہاں، ہو سکتا ہے میں اعتبار کر لوں، کیونکہ اتنا تو مجھے معلوم ہو گیا کہ تم کم از کم اسے جھوٹ نہیں بولو گی۔ بولو،
وہ اپنے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ میرے بابا نے آپ کے ماں باپ کو نہیں مروایا، وہ صرف ایک روڈ حادثہ تھا۔ ہانیہ پھپھو کا نام میں نے اپنے گھر میں بہت کم سنا ہے۔ جب جب سنا ہے، بابا کے منہ سے سنا ہے، وہ ہانیہ پھپھو سے بہت محبت کرتے تھے۔ بابا کبھی ان کو نہیں مروا سکتے۔ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہ آئے تو آپ احمد انکل سے پوچھ لیں، وہ آپ کو بتا دیں گے صرف ایک حادثہ تھا اور کچھ نہیں۔ وہ اپنی بات ختم کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی جو ابھی بند تھی۔ وہ اپنی آنکھیں نہیں کھولنا چاہتا تھا۔ بہت سالوں کے بعد اس نے اپنے ماں باپ کی موت کا ذکر چھیڑا۔ وہ مضبوط مرد اس ٹائم مکمل طور پر بکھر چکا تھا۔ وہ خاموش رہا، کچھ نہیں بولا۔ معروف اس کے لیے پانی لائی۔ پانی پی لے۔ وہ اس کی بھاری مضبوط ہاتھوں پر اپنا نازک ہاتھ رکھ کر اسے اپنی جانب متوجہ کرنے لگی۔ وہ اپنی آنکھیں کھول کر خالی خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگا، پھر اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لے کر ہونٹوں سے لگایا۔ معروف نے خالی گلاس اس کے ہاتھ سے لے کر ٹیبل پر رکھا اور دیکھنے لگی۔ وہ اپنا فون نکال کر احمد صاحب کو کال کرنے لگا۔ دوسری جانب کال جا رہی تھی۔ آخر احمد صاحب کی آواز استقاء سلام دعا کیے بغیر وہ کام کی بات پر آیا۔ بڑے ابو، پولیس نے ماما اور بابا کا کیس انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد کیا رپورٹ دی؟ وہ بے چینی سے پوچھنے لگا۔ حسنین بیٹا، وہ صرف ایک روڈ حادثہ تھا، اس میں حسن کا کوئی تعلق نہیں۔ میں جب واپس آیا تھا تمہیں بتانے کی کوشش کی تھی، لیکن تم میری سننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ احمد صاحب نے افسوس سے کہا۔ وہ خداحافظ کہہ کر جلدی سے موبائل بند کر دیا اور سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھ گیا۔ معروف اسے دیکھنے لگے۔ حسنین معروف نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ وہ اپنے سر جھکائے ہاتھوں کو آپس میں جوڑے بیٹھا تھا۔ سنیں، اس سے پہلے سے مخاطب کیا۔ وہ اتنا کہہ کر چپ ہو گیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ خود کو مطمئن کرنا چاہتی تھی۔ وہ اپنی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا کچھ اسے یاد نہیں آ رہا تھا؟ وہ اس کا خوبصورت بچپن، خوشیاں اور حسین یادیں، جو شاید اب وہ ماضی کی کتاب نہیں کھولنا چاہتا تھا۔ آج وہ کتاب معروف خود کھول چکی تھی۔ اس کا ماضی، اس کا بچپن اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ ایک تلخ سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں سے دوڑ گئی۔ وہ معروف کو فراموش کر چکا تھا۔ وائٹ شرٹ جس کے بازو فولڈ کیے ہوئے تھے، بلیک پینٹ میں وہ ایک خوبصورت مرد اس ٹائم معروف کو ٹوٹا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بکھرا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ اس بکھرے ہوئے انسان کو محبت دے کر سمیٹنا چاہتی تھی۔ اس کا محرم تھا، جو اس کا دکھ سکھ کا ساتھی تھا۔ وہ بہت پہلے ہی اپنے سامنے بیٹھے اپنے مغرور ضدی شوہر کو معاف کر چکی تھی۔ یہ لے پانی پی لے، بہت رو لیا، اب سو جائیں۔ وہ اس بار پہلی بار حق جتا رہی تھی۔ حسنین کسی تکلیف سے گزر رہا تھا، وہ وہی جانتا تھا، لیکن معروف کا اس سے اس طرح بات کرنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے گلاس کے ساتھ ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھایا اور پھر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا۔ معروف کا منہ کھل گیا۔ وہ حیران و پریشان تاثرات لیے سے تک رہی تھی۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اوپر بیٹھ جائیں۔ نیچے کیوں بیٹھے ہیں؟ وہ اسے آنکھیں دکھانے لگی۔ مسز معروف، حسنین شاہ، کیا آپ مجھے میرے گناہ کی معافی دے سکتی ہیں؟ میں مانتا ہوں میرا گناہ اتنا چھوٹا نہیں جسے آپ اتنی آسانی سے معاف کر دیں، لیکن اگر ہو سکے تو ایک بار سچے دل سے مجھے معاف کر دیں۔ میں آپ کو بہت سی خوشیاں دوں گا، کبھی آپ کو دکھ تکلیف نہیں دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ وہ آنکھوں میں پیار لیے سے دیکھ رہا تھا۔ معروف نے اپنے رب کا شکر کیا دل میں، پھر حسنین کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے برابر بٹھایا۔ میں نے آپ کو سچے دل سے معاف کر دیا، مجھے کوئی بھی گلہ نہیں ہے آپ سے۔ آپ غلط فہمی کا شکار تھے، لیکن اگر کوئی بھی مرد کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے ایک بار سوچ لے کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے، تو اسے کبھی کسی لڑکی کے سامنے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ نے اپنے دکھ کا انتقام ایک لڑکی سے لیا جس کا دور دور تک کوئی قصور نہیں تھا، لیکن پھر وہ آپ کی سزا کی بھیڑ چڑھی۔ میں یہ نہیں کہتی کہ میں پوری طرح سے خوش ہوں یا نہیں، لیکن میری طرف سے آپ کو کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ وہ کسی اور ہی دنیا میں کھوئی ہوئی یہ سب کہے جا رہی تھی۔ جب اس کی بات مکمل ہوئی تو اس نے اپنی آنکھیں کھولی، جن میں بہت سے آنسو رکے ہوئے تھے جو کہ وہ روک نہ سکی۔ حسنین نے اسے پانی دیا، اس کے آنسو صاف کیے۔ میں مانتا ہوں مرد اپنے انا اور بدلے کی آنکھ میں کسی لڑکی کی عزت، مان اور بھروسہ جو اس کے گھر والوں کو اس لڑکی پر ہوتا ہے، وہ ایک سیکنڈ میں رون کر چلا جاتا ہے۔ میں نے گناہ کیا ہے، میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں۔ اب میں کوشش کروں گا کہ میرا بیٹا کبھی بھی میرے جیسا نہ بنے، میری اولاد اپنے ماں پر جائے کھلے دل کی مالک، درگزر کرنے والی، سب کو معاف کرنے والی، نہ کہ میری طرح بدلے کی آڑ میں کسی کی زندگی تباہ کر دینے والی۔ وہ مضبوط اور سچے دل سے خود سے عہد کر رہا تھا۔ معروف کی آنکھیں اپنے ہاتھوں پر تھیں۔ اسے اپنے حصار میں لے کر اس کے ماتھے پر اپنی محبت کی پہلی نشانی چھوڑی، پھر اسے دیکھنے لگا۔ اچھا اب اٹھے، مجھے بھی نیند آ رہی ہے، وہ شرارت اور محبت سے پر انداز میں کہنے لگی۔ معروف اٹھ کر بیڈ کی طرف چلی گئی۔ حسنین بھی لائٹس آف کر کے سونے لگا۔ اگلی صبح معروف نے اٹھ کر اپنی نئی اور سنہری صبح کا آغاز نماز سے کیا۔
وہ حسنین کو کب سے پکار رہی تھی لیکن وہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ معروف نے ٹھنڈا پانی کا گلاس بھرا، آہستہ سے چلتی اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہوئی۔ پھر بیچارے حسنین کا وہی حال ہوا جو کسی بھی معصوم اور مظلوم شوہر کا ہوتا ہے۔ ٹھنڈا ٹھار پانی اسے کسی سیلاب سے کم نہیں لگا۔ وہ اپنے بھیگے کپڑے دیکھ رہا تھا، پھر جلدی سے اٹھ کر معروف پر لپکنے کی کوشش کی، لیکن وہ اسے متواتر کارروائی سے آگاہ تھی، اس لیے بھاگ کر باتھ روم میں گھس گئی۔ حسنین اپنے دانت پیس کر رہ گیا۔ معروف سے کہہ رہا ہوں دروازہ کھول دے، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے یار، وہ غصے میں چلا کر کہنے لگا۔ میں نہیں نکل رہی، آپ مجھ پر جوابی کارروائی کریں گے، مجھے پتا ہے، وہ اندر سے کہنے لگی۔ حسنین کے چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ جب اتنا ہی ڈر تھا تو سب کیا ہی کیوں؟ آپ نے، اس نے باتھ روم کے دروازے سے ٹیک لگا لی۔ کیونکہ آپ اٹھ نہیں رہے تھے، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ اچھا جی صحیح ہے، تو پھر آپ ڈرنا کیسا، آ جائیں باہر۔ اور بی جان کی کال آئی، وہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ حسنین نے ایک بار پھر سے باہر آنے کا کہا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میں نہیں آ رہی۔ وہ بھی باہر آنے سے انکاری تھی۔ حسنین نے فون کو اسپیکر پر کیا تو بی جان کی آواز معروف تک پہنچی۔ تو معروف کے بارے میں پوچھ رہی تھی بی جان، وہ باتھ روم میں ہیں، آتی ہیں تو آپ سے بات کروا دیتا ہوں۔ حسنین کا موڈ خوشگوار تھا۔ معروف بھی بی جان کی آواز سن کر باتھ روم سے باہر نکل آئی اور حسنین کے ہاتھ سے موبائل لیا اور آفرڈ پیروں تک آتی فراک میں ملبوس دوپٹہ گلے میں ڈالے اور لمبے سلکی بال اس کی کمر پر کسی آبشار کی طرح بکھرے تھے۔ کسی بھی میک اپ سے پاک چہرہ لیے سیدھا حسنین کے دل میں اتر رہی تھی۔ وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔